Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you're all fine and doing okay. This is your SST teacher, Miss Faryal Aziz from Sadiqian Education Services. Today I am back again with your new lecture, lecture number 23, with your new chapter. Now let's begin. Okay, now students, take out your SST book. This is your section 2 history. We'll be covering the chapter number 16, the road to independence. Take out page number 75. This is your part 1 video. The topics you will be covering in the road to independence, the Muslim League, Montague, Chelmsford Reforms 1821, Jinnah's 14 points 1929, Round Table Conferences 1930 to 32, Government of India Act 1935. The road to independence, meaning से आप समझ गए होंगे, वो वाला रोड नहीं जो आप ये बाहर यूज़ करते हैं. मतलब ये कि उस तरफ, उस मंजिल में, उस रोड पर जाना जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस मिले, हमें आज़ादी मिले. The promise of the British Prime Minister for full self-government after the war reflects the statements on Palestine. At the same time, the promise of an Arab state and the Balfour Declaration promising a homeland for Jews. British Prime Minister, इन्होंने एक प्रॉमिस किया था किसको? इंडियन को, फॉर फुल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर जब हो जाएगी तो आपको फुल गवर्नमेंट मिल जाएगी और आप लोग ही उस पर राज करेंगे. रिफ्लेक्ट्स द स्टेटमेंट्स ऑन पलस्तीन, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था किस चीज़ के ऊपर? पलस्तीन के ऊपर. एट द सेम टाइम, उसी वक्त ही, द प्रॉमिस ऑफ एन अरब स्टेट, इन्होंने एक और भी प्रॉमिस किया था अरब स्टेट पर. एंड द बेलफोर डिक्लेरेशन, इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था, इनकलाब लाए थे बेलफोर, प्रॉमिसिंग अ होमलैंड फॉर ज्यूज़ को भी होमलैंड देंगे. ये जो आपके इसराइली हैं ज्यूइश जो होते हैं. The First World War took place from 1914 to 18. Indian troops played a large part in the fighting, especially in Mesopotamia, present-day Iraq, where the Muslim soldiers were fighting against the fellow Muslim Turks. Look at your book. Book में देखें आप, जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी आपकी, वो कब हुई थी? 1914 से 18 तक, 4 साल पूरी चली थी. इंडियन ट्रूप्स प्लेड अ लार्ज पार्ट, इंडियन के जो सोल्जर्स और ट्रूप्स थे, इनके जो लोग थे, आर्मी के थे, ट्रूप्स उनको कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था फाइटिंग करने में, स्पेशली इन मेसोपोटेमिया. ये मेसोपोटेमिया उस ज़माने में, ये अब प्रेजेंट डे इराक है, उस ज़माने में इराक से पहले इसका नाम मेसोपोटेमिया था. यहाँ पर इन्होंने जंग की थी. वेयर द मुस्लिम सोल्जर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट द फेलो मुस्लिम टर्क्स. यहाँ पर इन्होंने, आपको पता होगा, जब जाहिर सी बात है हम लोग माइनॉरिटी में थे उस ज़माने में मुस्लिम्स, तो इन्होंने हम मुस्लिम को यूज़ करने के लिए क्या किया? मुसलमान से लड़वा दिया. क्योंकि हम लोग इनके सोल्जर हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया? तुर्की से लड़वाने के लिए हम लोगों ने मुस्लिम तुर्की सोल्जर से हमने लड़ा, क्योंकि ये हमारे लीडर थे और हम लोग सोल्जर थे नॉर्मल से, तो इनकी बात मान रहे थे, तो हम लोगों ने अपने अगेंस्ट फेलो मुस्लिम से लड़ाई की. Indian soldiers, including Muslims, suffered terrible casualties and very brutal treatment at the hands of the Turkish army. इंडियन जो सोल्जर थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनके साथ जो मुस्लिम थे, उन्होंने बहुत सी कैजुअल्टी सफ़र की. मीनिंग बहुत सी इन्होंने जब जंगें लड़ी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें इनको चोट लगी, काफ़ी ट्रेजिडी हुई थी. जाहिर सी बात है, जब जंग में कहते हैं ना हर चीज़ जायज़ होती है, तो ऑलमोस्ट मर गए थे. कैजुअल्टीज़ मीन्स किसी को मार देना, किसी की डेथ हो जाना, किसी को जान से मार देना. और ब्रूटल ट्रीटमेंट हुई थी. ऑब्वियस सी बात है, जो ज़िंदा पकड़े गए तो उनको टॉर्चर कर रहे थे एट द हैंड्स ऑफ द टर्किश आर्मी. टर्किश आर्मी भी, जाहिर सी बात है, अब जब जंग में आप लोग लड़ेंगे तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला भी खामोश रहेगा, वो भी जंग में उसका जवाब देगा. जाहिर सी बात है, जिसको आप पत्थर मारेंगे वो भी आपको फूल नहीं मारेगा, आपको ईंट उठा के मारेगा. ईंट का जवाब पत्थर से. तो यही हुआ कि टर्किश आर्मी ने ये नहीं देखा कि मुसलमान है अपने, उन्होंने ये देखा ये हम पर हमला कर रहा है, इंडियन आर्मी के साथ मिले हुए, तो उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मारा. To reward them, the British Prime Minister Lloyd George promised India full self-government after the war, but he did not say when. रिवॉर्ड करने के लिए ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में, लॉयड जॉर्ज के नाम से, उन्होंने इंडिया को प्रॉमिस किया था कि आपको फुल गवर्नमेंट मिल जाएगी वॉर के बाद. क्योंकि पहले आपको पता होगा ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो उन्होंने बोला हम चले जाएंगे आपके कंट्री से, आपको पूरी गवर्नमेंट मिल जाएगी. बट उन्होंने ये नहीं बोला था कि कब मिलेगी. जाहिर सी बात है, झूठ ही बोला होगा, क्योंकि इन्होंने ये भी सोचा होगा जंग जीत ले फिर तब की तब देखी जाएगी. M.A. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, now the leading Muslim figure and already a member of the Indian Legislative Council, joined the Muslim League in 1930. मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता होगा, जिन्होंने हमारा पाकिस्तान आज़ाद करवाया, या पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो हमारे लीडिंग मुस्लिम फिगर थे,
جو ہمارے مشہور تھے، لیڈر تھے، گورنر جنرل تھے اور یہ ممبر تھے انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل کے. انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی 1913 میں. ہی بیکیم اٹس پریزیڈنٹ 3 ایئرز لیٹر. وہاں یہ اس کے پریزیڈنٹ 3 سال بعد بنے، مطلب کب؟ 1916 میں. He was a strong supporter of a united subcontinent and tried to get the Indian National Congress and Muslim League to work together towards this end. یہ اسٹرانگ سپورٹر تھے کیا کرنے کے لیے؟ یونائٹ کرنے کے لیے مسلم کو سب کانٹیننٹ، اور کیا چاہ رہے تھے؟ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ ایک ساتھ مل کے کام کرے آخر تک. لیکن انہوں نے اینڈ میں دیکھا، آبویس سی بات ہے یہ شروع میں ان کی تھنکنگ تھی لیکن نہیں ہو سکا، ان کے مطابق چل نہیں سکا، تو تبھی تو یہ سب چیزیں ہوئی، 2 نیشن تھیوری، اور پھر ہم لوگ الگ ہو گئے تھے انڈین اور مسلمس. At Lucknow in 1916, he reached an agreement with the Congress to cooperate with separate electorates for Muslims and Hindus in all future governments of a united India. لکھنؤ میں جب 1916 میں انہوں نے ایک اگریمنٹ ریچ کیا، ایک اگریمنٹ پر راضی ہو گئے کہ کانگریس کوآپریٹ کرے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نہیں کر سکتی تو انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ، سیپریٹ مطلب جو آپ کو پتہ ہوگا، جو آپ نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا ہوگا، چیپٹر 15 میں آپ کو یاد ہوگا، چیپٹر 15 میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بعد میں یہ آئیڈیا دیا تھا، اور سر سید احمد خان نے 2 نیشن تھیوری. الیکٹوریٹ مطلب جب دونوں کو الگ کر دیں گے، مسلمان مسلمان کو ہی ووٹ دے گا اور ہندو ہندو کو ووٹ دے گا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اوکے. اینڈ دا ہندوز ان آل فیوچر گورنمنٹس آف اے یونائٹیڈ انڈیا. ان کو ویسے پتہ تھا سیپریٹ کرنا پڑے گا مسلمان اور ہندو کو، تو یہ فیوچر گورنمنٹ یونائٹیڈ انڈیا، کیونکہ انڈیا یونائٹ رہے گی خود میں، ہندوز خود میں یونائٹ رہیں گے. آبویس سی بات ہے اس میں مسلمس پس جائیں گے، یہ ان کو پتہ تھا پہلے سے ہی. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا آئیڈیا دیا. Okay, your next topic is the Muslim League. It was set up in 1906 as a counterbalance to the Indian Congress. It grew in strength and confronted the British authorities, A, in 1911 after the reunification of Bengal, and B, in 1915 when it promoted the pan-Islamic Khilafat movement. Muslim League اس کے اوپر ہے. یہ کب سیٹ ہوا تھا؟ 1906 میں. یہ کاؤنٹر بیلنس انڈین کانگریس کو کرنے کے لیے. آبویس سی بات ہے انڈین کانگریس میں آپ کو پتا ہوگا سکھ اور یہ سب بھی تھے، مسلم بھی، لیکن کیا انہوں نے دیکھا موسٹلی ہندوز ہی ٹیک اوور کرے ہوئے تھے، اور یہ ان لوگوں کو ایکول بیلنس، ایکول ان کو اپرچونٹی نہیں دے رہے تھے کہ آپ بھی اس میں کوئی ڈیسیشن لے، فیصلہ لے. تو آبویس سی بات ہے ان کو برابری کی ٹکر کرنی تھی، تو مسلم لیگ بنی تھی 1996 میں انڈین کانگریس کو ایک جواب دینے کے لیے. اٹ گرو ان اسٹرینتھ میں بھی گرو ہو گئی تھی، وہ آبویسلی اسٹرانگ ہو گئے تھے. اینڈ کنفرنٹڈ دا برٹش اتھارٹیز. برٹش اتھارٹی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، کنفرنٹ کیا تھا. یہ انہوں نے سیکشن اے لکھا ہے 1911 میں، آفٹر دا ری یونیفیکیشن آف بنگال. میننگ بنگال آپ کو یاد ہوگا، جو آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہوگا، چیپٹر 15 جو آپ کا تھا دا اسٹرگل فار فریڈم میں، آپ کو یاد ہوگا اس پریویس چیپٹر میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ویسٹ اور ایسٹ بنگال الگ الگ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا ایسٹ بنگال میں مسلم رہ رہے تھے تو وہ پور تھے، اور ویسٹ بنگال میں ہندوز رہ رہے تھے اور وہ بہت امیر تھے، پراسپیرس تھے. تو ویسٹ بنگال جب الگ ہو رہے تھے تو ہندوز کو مسئلہ ہو گیا کہ ہم لوگ اپنے مزدور وغیرہ لوز کر دیں گے وہاں سے، اور زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ملے گا. تو یہ لوگ چیخ پڑے کہ ہم لوگ کو ساتھ کر لو. یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے الگ کیا تھا، مونٹی ملڈو. تو اب یہ ری یونیفیکیشن ہو گیا تھا بنگال کا، اور یہ سیکشن بی 1915 میں، اور اس ٹائم یہ کیا گیا تھا پروموٹ پین اسلامک خلافت مومنٹ. یہ آپ کو پتہ ہوگا پین اسلامزم یہ وہ لائے تھے آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا جب میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کلاس میں بھی آپ لوگ ہوں گے. چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا تھا 14 نیشنل یونٹی اینڈ فریڈم موومنٹ. اس میں جمال الدین افغانی میں آپ کو یاد ہوگا پین اسلامزم یہ لائے تھے، اور خلافت موومنٹ آپ کو یاد ہوگا کون لایا تھا. خلافت موومنٹ آپ کے لائے تھے مولانا محمد علی جوہر. اوکے. پین اسلامزم میں آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے ایک میننگ بتائی تھی، اس میں تھا کہ کسی کو بٹھا کے اس کو سالو کروانا اور اس کے پوائنٹ آف ویو مطلب اس سے لینا اور حاصل کرنا، جیسے اپنے اوپر کسی کا فیصلہ مسلط کر دینا. جیسے یہ تھا کہ سالو بائی ریزننگ اے پرابلم فار وچ نو ایگزامپل از فاؤنڈ ان دا قرآن اور سننا. اوکے. اینڈ خلافت موومنٹ آپ کا یہ تھا 1919 یا 1924 میں لانچ ہوا تھا بائی دا مسلمز آف ساؤتھ ایشیا ٹو انفلوئنس دا برٹش گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دم Ottoman Empire after World War I and to restore the position of the ruler as caliph. Okay. تو یہ تب مسلم لیگ ان سب سے بنی تھی. It remained on fairly friendly terms with the Congress until 1937. مسلم لیگ جو ہے وہ fairly friendly terms میں تھی کانگریس سے 1937 تک. obvious سی بات ہے پھر مسلم اینڈ ہندوز تھے تو جھگڑا تو ہونا ہی تھا. ان سے ابھی دیکھا جائے
لیٹسٹ ابھی 2020 ایئر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ کانفلکٹ چل رہے ہیں ہندوز کے ساتھ, آپ کو پتہ ہوگا انڈیا کے ساتھ پاکستان کا. تو آبویس سی بات ہے اس زمانے میں بھی کیا ایکسپیکٹیشن آپ لگا سکتے ہیں کہ تب ان سے دوستی برقرار رہی ہو ہماری. Initially, the league was not a popular movement. In 1927, it had only 1,300 members, and at the famous Allahabad conference in 1930, there were only 75 members present. Initially, جب لیگ شروع میں پاپولر نہیں تھی ہماری 1927 تک, تب ہمارے سے پاس صرف 1300 ممبرس تھے. آپ کو پتا ہوگا کانگریس میں زیادہ تھے پھر بھی. اینڈ ایٹ دا فیمس الہ آباد کانفرنس, جب فیمس الہ آباد کانفرنس ہوا تھا 1930 میں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے علامہ اقبال نے دیا تھا, تو تب ہمارے صرف 75 ممبرس پریزنٹ تھے. This discussion said to be halted while officials rushed around the city enrolling new members. ڈسکشن وہاں پر روک دی گئی تھی, ہالٹ کر دی گئی تھی, اسٹاپ کر دی گئی تھی, لیکن وہاں کے آفیشلز یہاں وہاں سٹی میں رش کر رہے تھے. رش مینز یہاں وہاں گھوم کے ڈھونڈ رہے تھے اور نیو لوگوں کو انرول کر رہے تھے کہ ہمارے آپ ممبرز بن جائے. آبویس سی بات ہے, اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اقبال ایٹ his famous speech at the League's Allahabad conference in 1930 set out his vision for a Muslim state which was the real seed of Pakistan, though he did not envisage the eastern wing. اقبال اپنی فیمس اسپیچ جو الہ آباد کی انہوں نے دی تھی, جو مسلم لیگ کے اوپر تھی, الہ آباد کانفرنس 1930 میں, ان کا یہ ویژن تھا, ان کا یہ ماننا تھا, جو یہ وی پوائنٹ رکھتے تھے کہ مسلم ایک الگ اسٹیٹ ہونا چاہیے, سیپریٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے. تو یہ کہہ رہے تھے یہ شروعات ہے نیا بیج بونے کا, پاکستان بننے کا. لیکن کیا ہے کہ دو ہی ڈڈ ناٹ انویزیج دا ایسٹرن ونگ, جو ایسٹ بنگال آپ کو پتہ ہے الگ ہو گیا تھا, تو یہ اس کو شامل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آبویس ہی بات ہے, اب بھی آپ دیکھ سکتے تو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہی ہے. تو کسی زمانے میں ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا پاکستان کے ساتھ, لیکن پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کچھ پرابلمس ہوئی تھی تو ہم سے الگ ہو گئے تھے. His boundaries of the Punjab and WFP, now Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan were very much those of the subsequent West Pakistan and today's state of Pakistan. یہ چاہ رہے تھے کہ بیچ میں بارڈر بنے, باؤنڈری, اور کون کون الگ ہو, پنجاب ہو, NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس پرانے زمانے میں نام تھا, 2010 میں اس کا نام بدل گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کے نام سے KPK, سندھ اور بلوچستان, یہ ہو ہمارے سبسیکوینٹ ویسٹ پاکستان کی طرف اور ٹوڈیز اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کو یہ پتا ہوگا ہمارا جو پاکستان ہے ویسٹ کی طرف ہے, اور یہ ہمارا چاہ رہے تھے نیو اسٹیٹ آف پاکستان بنے اور یہ 4 صوبے ہمارے پاس ہو. During the Second World War period 1940-45, when most of the Indian Congress leaders were imprisoned, the Muslim League expanded rapidly under the leadership of Mr. Jinnah. جب ہماری سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی, پیریڈ لکھا ہے 1942 سے 45 تک, 3 سال چلی تھی, اور موسٹ آف دا ہمارے انڈین کانگریس جو لیڈرز تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے, امپریزن ہو گئے تھے, ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. مسلم لیگ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی تھی, ایکسپینڈڈ بڑھ گئی تھی ریپڈلی, بہت تیزی میں, اور کس کی لیڈرشپ کے انڈر, مسٹر جناح. ویل نتھنگ ٹو ایکسپیکٹ فرام مسٹر جناح. جب وہ آئے تھے تو آبویسلی بہت کچھ چیزیں ہم نے ان کی وجہ سے پائی تھی, اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پاتے. اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں, کن کی بدولت, محمد علی جناح کی بدولت. اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم لوگ آج آزاد بھی نہیں ہوتے, آج بھی ہم لوگ غلام ہوتے انڈینس کے. فرام 1914 onwards the league's main objective was an independent state for Muslims. پھر 1940 سے آنورڈس لیگ کا مین آبجیکٹیو یہ رہا تھا کہ ہم لوگ مسلم سیپریٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہے 7 ایئرس بعد تو ہمارا پاکستان آزاد ہو گیا تھا. دیٹ واز اے گڈ نیوز فار اس. اوکے, ایٹ دس ٹائم مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی, who was to dominate Indian politics under partition, came to lead the Hindus. اس وقت کیا ہوا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے. آپ کے یہ جو گاندھی ہے, ان کا پورا نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی. یہ آ گئے تھے ڈومینیٹ انڈین پالیٹکس تاکہ یہ پارٹیشن ہو انڈیا کا, اور کیم ٹو لیڈ دی ہندوز. آپ کو پتہ ہوگا ہمارے جناح تھے اور انڈیا کے کون تھے, یہ گاندھی. یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے. اوکے, یہ پکچر بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں, پیج نمبر 75, آپ کا جو فرسٹ پیج ہی ہے. مسلم لیگ پروسیشن ان کراچی 1938. یہ مسلم لیگ آہستہ آہستہ یہ آپ کے کراچی میں ریکروٹ کر رہے تھے, جمع ہوئے تھے 1938 میں. یا پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, بالکل سیم میں نے پیسٹ کیے یہاں پر بھی. اور یہ آپ کی دوسری ہے, سیپرز آف دا انڈین آرمی کنسٹرکٹنگ اے پونٹون برج اکراس دا ریور ٹگریس. ورلڈ وار 1 میں یہ انڈین آرمی ہے, یہ کنسٹرکٹ کر رہی ہے کون سی برج کے نام سے, پونٹون برج. کس ریور میں, ٹیگریس ریور. اوکے, اور یہ ورلڈ وار 1 کی بات ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ. یہ آپ کا پارٹ 1 ویڈیو تھا. آئی ول بی بیک اگین وتھ یور پارٹ 2 ویڈیو.
بٹ انٹل دین دس از یور ہوم ورک اسائنمنٹ. ڈو یور ہوم ورک اسائنمنٹ فرام پی ڈی ایف. پی ڈی ایف سے دیکھ کر آپ کام کیجیے. کوشچن آنسرس فل ان دی بلینکس اور میچ دا کالم یہ آپ کو پی ڈی ایف سے مل جائیں گے. میں نے شیئر کر لیا, آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی کاپی میں کیجیے. اوکے, انٹل دین ٹیک کیئر ناؤ. اللہ حافظ.